अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे ये 14 मार्च 2025 का जो ग्रहण है इस साल का, चूँकि ये पहला ग्रहण है, इसके बारे में कि इसके असरात दुनिया पे, शख्सियात पे, मुख्तलिफ ममालिक पे किस तरह से मुरतब होंगे। तो ये वाला जो सिलसिला है ये 18 साल के बाद, हर 18 साल के बाद शुरू होने वाला जो बुर्ज हौत और बुर्ज सुंबला में ग्रहणों के सिलसिले का जो है ये दूसरा ग्रहण है। पहला ग्रहण 2024 में 18 सितंबर को लग चुका, उसके बारे में भी मैंने तफसीली वीडियो कर चुका, वो वीडियो अभी कमेंट बॉक्स में आपको मिल सकेगी। तो ये वाला जो सिलसिला अभी हुआ है ये 2027 में जाके मुकम्मल होगा और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हालात व वाक़यात में बहुत ज़्यादा अथल पथल हो जाती है, ड्रामाई तब्दीलियाँ आती हैं, जंगें लग जाती हैं, किसी न किसी बड़े रहनुमा की जान चले जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि 18 सितंबर 2024 का जो ग्रहण था वो जुज़वी ग्रहण था और जिसकी वजह से या जिससे 18 सितंबर से ये सिलसिले शुरू हुए थे। अब अगर हम देखेंगे 14 मार्च को तो ये मुकम्मल चांद ग्रहण है और इसके असरात डेफिनेट चांद ग्रहण के मुकम्मल जो होगा उसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे, सख्त होंगे, शदीद होंगे और इस ग्रहण की जो सख्ती या शिद्दत है ये दुनिया पे ज़्यादा असरअंदाज होगी और उसके असरात भी फौरी तौर पे समझे कि बहुत जल्दी सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे मैं पहले कहा कि 2027 में जाके जब आप देखेंगे पिछले 2-2.5 साल में क्या कुछ हुआ तो दुनिया का नक्शा आपको बदला हुआ नजर आएगा और उस संगीनी का उस वक्त आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा जिसका अभी तक आपको बिल्कुल शायद अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, ज्यूम भी नहीं कर पा रहे कि उस वक्त क्या होगा। तो बहुत सारी बातें, जैसे मैं पहले कहा कि ये 2024 में 18 सितंबर की वीडियो जो है उसमें मैं पहले से कर चुका, तो आप दोबारा से उसको सुन भी सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा माजी में और चला जाऊं तो पाकिस्तान बनने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो 1950 और 52 में ये पीरियड आया, फिर उसके बाद जो आया था ये 67 और 69 में 18 साल के बाद, फिर उसके 18 साल के बाद 2006 से उसके बाद आया ये 88 से 89 तक 18 साल के बाद, और फिर उसके अगला जो 18 साल के बाद आया था वो 2006 से लगभग 2008 के करीब था और अभी 18 साल के बाद ये दोबारा से सिलसिला फिर शुरू हो गया। तो अब माजी में तो डेफिनेट वो वीडियो देख के आप देख लेंगे। तो मैं अब मुतलका जो इस वक्त हमारा टॉपिक है उस पर बात करता हूँ और इसमें साथ साथ जो है ना मैं मुख्तलिफ जो स्टार हैं उनकी पोजीशन भी डिस्कस करता चला जाऊँगा कि उसकी इस वक्त कहाँ डायरेक्शन क्या है, ताकि आपको टेक्निकली भी कुछ अवेयरनेस मिल जाए और मालूमात में आपके इजाफा हो जाए। तो ये चांद ग्रहण जो है ये 14 मार्च को 23 डिग्री 58 दकीके पर बुर्ज सुंबला में होगा। चांद जो है ना उस वक्त इस डिग्री पे मौजूद होगा और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह बुर्ज सुंबला जो है वो हकीकत पसंदी, अमली इक़दामात और तंजीम यानी नज़्म व ज़ब्त और ऑर्गेनाइजेशन और इकट्ठे होना, इस तरह का ये सिलसिला होता है इसका। और चांद का यहाँ चांद की मौजूदगी जो है और फिर ख़ास तौर पर ग्रहण की हालत में, तो वो जज्बाती हसासियत जो है ना उसको आपकी अमलियत पसंदी जो है ना प्रैक्टिकल एक्शन जो आपने करना होता है उसके साथ वो जोड़ देता है। और इससे क्या होगा कि ये ग्रहण जो है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सेहत, काम और तफसीलात जो हैं उन पे तवज्जो मरकूज़ करने पे हमें मजबूर करेगा। ये समझिएगा कि हमारी जज्बातियत जो वो इस साइड को प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। इसके साथ अगर देखेंगे तो सूरज भी सेम 23 डिग्री 58 दकीके पे लेकिन बुर्ज हौत में होगा। और अब बुर्ज हौत को देखा जाए तो वो जज्बाती कुर्बानी, धोखाधड़ी, लाशोरी मामला जो है ना उससे रिलेटेड है। तो चांद और सूरज की ये जो पोजीशन बन रही है, बल्कि ये अपोजिशन बन रही है, तो ये हमें जज्बात और मंतक यानी हमारी सोच और अमल उसके दरमियान में जो पैदा होने वाली कश्मकश होती है कि वो बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ गलत टाइम पे कर लेते हैं, कुछ तेज़ी में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने पे हमें तवज्जो फोकस करेगी कि हम अपना फ़ायदा सोच सकें। तो ये कश्मकश ओवरऑल सभी में तकरीबन जारी रहेगी। और अगर इस वक्त देखा जाए कि ज़ोहल साहब कहाँ होंगे, तो ज़ोहल जो है उस वक्त वो 23 डिग्री पे बुर्ज हौत में मौजूद होगा, जबकि नेपच्यून जो है वो 29 डिग्री पे भी बुर्ज हौत में ही होगा। और ज़ोहल जो है हकीकत और साख जैसे स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, मुआशरे का, बंदे का, इमारत का या किसी चीज़ का भी आप देख सकते हैं, तो उसको साख को ये इंडिकेट करेगा। जबकि नेपच्यून आपके सोचों को, तवहमात को, ख्वाबो ख्याल को और जो अंदर जो परेशानी पैदा हो जाती है, आपस में क्लैश आ जाता है, तो ये इन चीज़ों को इंडिकेट करेगा।
اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایسے فیصلے لینے پہ مجبور کر سکتی ہیں جو یا تو بہت زیادہ پریکٹیکل ہوں گے، یعنی جس میں کسی چیز کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بس 2 اور 2 4 والی بات ہے، تو یا پھر یہ مکمل طور پر آپ کو دھوکہ دہی کا شکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا ذرا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا۔ یہاں جوپیٹر کی بات کی جائے تو 13 ڈگری پہ جوپیٹر جو ہے برج جوزہ میں موجود ہوگا۔ اب یہاں کیا کرے گا یہ، چونکہ اس کا کام ہے ایکسپینڈ کرنا ہر چیز کو، تو یہاں مبالغہ رائی اور افواہیں جو ہیں ان کو یہ زیادہ بڑھانے کا سبب بنے گا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جذبات بہت زیادہ بھڑک سکتے ہیں، چونکہ اس میں مس انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گی۔ جو یہ گرہن جو ہے نا اس کے اثرات اس طرح سے مرتب ہو گئے، اگر راہو یعنی نارتھ نوڈ اور مون کو دیکھوں گا تو یہ برج سنبلہ میں 27 ڈگری پر ہوں گے، جو کہ مستقبل میں بہت بڑی اور بڑی اہم اور میں اگر پازیٹیو وے میں کہوں تو شاندار تبدیلیوں کا جو ہے نا یہ اشارہ دیتا ہے، خاص طور پر صحت اور روزمرہ کے معاملات میں تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ کسی طور جھٹلائے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو مختلف اسٹار پوزیشن ساتھ ساتھ بتا دی۔ اب آگے تھوڑا سا چلیں گے تو سب سے زیادہ دیکھیے گا کوئی بھی انسان ہے، معاشرہ ہے، ملک ہے، تو اس کا سب سے ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس کی معیشت ہوتی ہے، یا اس کا فائننسنگ جو اس کا لیول ہوتا ہے کہ کتنا مالی طور پر وہ ملک مضبوط ہے۔ تو زحل اور نیپچن کا جو برج حوت میں ہونا یہ معاشی طور پر جو آپ کو جھٹکے لگانا، بینکوں کے بحران اور سرمایہ کاری کے جو شعبے میں شدید قسم کی غیر یقینی کیفیات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں مزید گراوٹ ہو سکتی ہے، اور کچھ بڑے بینک، مالیاتی ادارے اور یا مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ دیوالیہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی اس وقت چونکہ بہت سر چڑھا ہوا ہے بھوت اس کا، تو کرپٹو کرنسی کی کوئی ایکسچینج یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ بالکل، یا اس کا کرپٹو کا کوئی پروجیکٹ ہے اس کا شدید نقصان ہو سکتا ہے، یا یہ بھی دیوالیہ کرپٹو ایکسچینج کوئی بھی ہے وہ دیوالیہ ہو سکتی ہے، اس کا کباڑہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتوں کی طرف سے دیکھا جائے تو سرکاری ڈیجیٹل جو ہے نا وہ آفیشیل بنائیں گے، ہر ملک اپنی اپنی جو ہے نا کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے نا پرائیویٹ جو کرپٹو ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ قوانین اس طرح کے بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں زحل جو ہے برج حوت میں چونکہ موجود ہے، اور چونکہ زحل کی جو موجودگی ہے وہ ہمیشہ رکاوٹوں میں، بندشوں میں، ریسٹرکشن میں اضافہ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے مالیاتی نظام اور قوانین مزید سخت ہو سکتے ہیں، جس سے معیشت جو ہے عالمی جو کاروباری ایک ایٹماسفیئر ہے اس پہ شدید دباؤ جو ہے بڑھ سکتا ہے۔ اور عوام پہ اگر اس کا اثر دیکھا جائے تو قرضے مہنگے ہو سکتے ہیں، بینکوں کی طرف سے ملنے والے جو لون ہیں آپ کو وہ ان کی ریشو بڑھ سکتی ہے، جو بھی اس کی پروفٹ ریشو ہوتی ہے۔ تو ایسا بحران اگر دیکھا جائے تو پرانا جو ہے یہی گرہنوں کے سلسلے کا تو 88-89 میں بھی جو ہے نا وہ آ چکا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا کی کئی معیشتیں جو تھیں ان کی بنیادیں ہل کے رہ گئی تھی، اور 2008 میں عالمی جو مالیاتی بحران کی شروعات ہوئی تھی جس کو گریٹ ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے آنے والے جو مہینے ہیں یا آنے والا جو وقت ہے اس میں اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے کرپٹو کرنسی میں اور اسٹاک ایکسچینج میں تو انتہائی سوچ سمجھ کے پیسہ لگائیے گا، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیے گا، ایک دم سے اپنے ریسورسز مکمل یوز نہیں کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر جب دیکھی جائے، بات کی جائے کہ بھی ہماری جو باقی شعبے ہیں زندگی کے، تو اس میں سائنس کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، تو سائنس اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت، تو ان 2 شعبوں پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں گرہن کے۔ اس میں یہ ہے کہ برج سنبلہ چونکہ صحت، دوائیوں اور علاج سے متعلقہ ہے، اور اس پر چاند گرہن کے اثرات کسی نئی وبا کے، کسی نئی بیماری کے یا کسی غیر متوقع طبی مسئلے کو جنم دینے کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر زحل کی جو ریسٹرکشن ہے وہ کسی ویکسین یا علاج معالجے کے معاملے میں پیچیدگی پیدا کرنے کا بھی سبب بنے گی۔ اور زحل کی اگر برج حوت میں موجودگی کو دیکھا جاتا ہے تو کسی کوئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مزید محدود ہو سکتی ہے، یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آج کل جیسے کہ AI ہے اور یا سائبر کی دنیا ہے، تو اس کے معاملے میں زحل اور نیپچون کا امتزاج یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرح سے ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خفیہ سائنسی تجربہ یا کوئی منصوبہ
وہ بھی منظر عام پہ آ سکتا ہے جس کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کچھ اہم گوئیاں پہلے ہو رہی ہوں لیکن حقیقت نہیں تھی. اب وہ حقیقی طور پہ جب سامنے آئے گا تو دنیا کے لیے بڑا چونکا دینے والا ہوگا. ایک دم شاکنگ نیوز جیسی آتی ہے اسی طرح سے ہوگا. اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ اس گرہن کے اثرات جو ہیں وہ مختلف موسموں پہ، ماحولیات پہ یا قدرتی معاملات جو ہیں ان میں کس حد تک دخیل ہوتا ہے، تو نیپچون کی توانائی چونکہ پانی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور چاند گرہن کا اس کے قریب ہونا کسی شدید سمندری طوفان، سونامی یا طوفانی بارشوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو وہ ممالک خاص طور پہ، اب میں تھوڑا سا اس کو اور ڈیٹیل کر دیتا ہوں کہ وہ ممالک جو گرہن کے سائے میں، چونکہ ایک تو ڈائریکٹ گرہن آئے گا، ایک اس کا شیڈو جو آئے گا، اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ رنگ آف فائر میں اگر اس کے انڈر آ رہے ہیں تو اس میں جاپان ہے، انڈونیشیا ہے، کیلیفورنیا ہے، اور جو ممالک زلزلے کی زد میں، فالٹ لائن ہوتی ہے ہر ممالک میں، کہیں نہ کہیں اس کی فالٹ لائن ہوتی ہے، تو جو زلزلے کی زد پہ ہے تو اس میں ہے ترکی، ایران، پاکستان، انڈیا اور شمالی خاص طور پہ انڈیا کے شمالی علاقے، اور فلپائن، میکسیکو، نیپال، کیریبین جو جزائر ہیں، اور اس کے علاوہ لاس اینجلس اور سن فرانسسکو جو ہے وہاں بھی خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے. یہ تقریباً فالٹ لائن ہے، اور زلزلے کے ساتھ جو سمندری علاقے موجود ہیں وہاں طوفانی جو بارشیں ہو سکتی ہیں، سونامی آ سکتا ہے، یا شدت کا کوئی اور اسی طرح کا کوئی طوفان جو ہے نا وہاں وہ رونما ہو سکتا ہے. تو برج حمل میں مریخ کی وجہ سے کسی بڑے آتشفشاں کے پھٹنے یا آگ لگنے سے جزوی یا قدرتی جو آفات ہیں وہ جب سامنے آئیں گی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات سامنے آنے کا بھی اندیشہ موجود ہے. اس کے علاوہ بات آ گئی ہمارے عقائد کی، نظریات کی، چونکہ یہ بھی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. تو اگر برج حوت میں اس وقت نیپچون اور زحل جو ہے دونوں کا چونکہ وہاں قیام ہے، تو اس کا امتزاج جو ہے وہ مذہب اور روحانیت جو ہے اس کی اس فیلڈ میں بھی کوئی نیا رخ سامنے لا سکتا ہے، کوئی نیا فرقہ سامنے آ سکتا ہے، کوئی نیا نظریہ ابھر سکتا ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہو سکتا ہے. کسی مذہبی شخصیت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کی اگر وہ کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے وہ مذہبی شخصیت، تو اس کی ذمہ داری کسی دوسرے فرد کو سونپے جانے کا بھی امکان موجود ہے. نیپچون کی موجودگی کے باعث چاند گرہن کا روحانی اور تخلیقی جو اثرات ہیں اس پہ وہ گہرے اثرات مرتب کرے گا. یہ وقت ہے کہ جب لوگ اپنے اندرونی سوالات، اپنے خوابوں اور خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تاہم نیپچون کی جو دھندلاہٹ ہے، الوژن ہے اور خوابوں کا عنصر اس وقت انسانوں کو اپنی حقیقت سے دور کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور اس کا نتیجے میں ہوگا کیا کہ اضطراب بڑھے گا، مایوسی یا گمراہی جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے، عروج پہ جا سکتی ہے. تو اس کے علاوہ اب میں بات کروں اگر کہ مختلف ممالک جو ہیں ان پہ اثرات کس طرح مرتب ہوں گے، چونکہ یہ جو چاند گرہن ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 14 مارچ 2025 کا، تو یہ برج سنبلہ میں چاند گرہن جو ہے یہ کئی لحاظ سے نہایت طاقتور اور غیر معمولی ہے. یہ گرہن ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر سیاسی اور اقتصادی جو عدم استحکام پہلے سے ہی اپنے عروج پر اس وقت ہے. برج سنبلہ کی توانائی عملی، منظم اور تجزیاتی ہوتی ہے، اور جب یہاں چاند جو ہے نا گرہن کا شکار ہوتا ہے تو جذبات، ارادے اور نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتے ہیں. اس چاند گرہن کے دوران حقیقت اور فریب کے درمیان میں کھینچا تانی لگی رہے گی، اور وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ضروری نہیں کہ ویسی ہی ہوں جیسی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو شاید خیال بھی نہیں تھا وہ جب حقیقت بن کے سامنے آئے تو بالکل ہی مختلف شکل میں سامنے آ جائیں. تو ایسے میں اگر میں بات کروں بڑے بڑے جو ایونٹ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں ہیش ٹیگ پہ نمبر 1 بنے ہوتے ہیں اکثر، تو اس میں ہے ایران پر مزید پابندیاں یا نئی جوہری ڈیل کے لیے دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے خلاف مزید رویہ جو ہے وہ سخت ہو سکتا ہے، لیکن ایسے میں براہ راست جنگ کے جو ہے نا ڈائریکٹ بالکل وہ کوئی ایسا معاملہ شروع نہیں ہوگا کہ جنگ ہی شروع ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ شام، لبنان، یمن اور شام میں یہ تینوں ممالک میں خاص طور پہ پراکسی وار جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، ان کی شدت نمایاں ہوگی اور بہت زیادہ اوپر جائے گی. یوں سمجھ لیں کہ خفیہ جنگیں جو ہیں نا یہ ان کا ایک قسم کا آغاز تو پہلے سے ہی ہوا ہے، اب ان میں مزید شدت آتی چلی جائے گی. چین، روس اور ایران یہ آپس میں ان کے تعلقات مزید زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس خطے میں امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہو سکتی ہے. امریکہ اور نیٹو
روس کے خلاف مزید سخت پابندیاں لگا سکتے ہیں روس سے دوستی کے باوجود، یعنی امریکہ روس سے دوستی ایک قسم کی ڈرامہ کر رہا ہے کہ دوستی کر لی ہم نے اور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ پہ یہ ہوگا کہ روس پر پابندیاں لگانے کے لیے نا خاص پابندیاں برقرار رکھی جائیں، اور مزید پابندیاں لگانے کے لیے سیاسی اور معاشی دباؤ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اور اگر اس دوران یورپ جو ہے وہ اس سے تعاون نہیں بھی کرتا تو پھر یہ ہے کہ وہ پہلے کی نسبت پابندیاں تو لگائے گا، لیکن پہلے کی نسبت وہ نرم پابندیاں ہوں گی، اور یہ کسی نہ کسی ڈیل کے ذریعے روس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ منائے گا کہ کبھی قریب کبھی دور ایسے کر کے، تاکہ اس کو خوش بھی رکھے اور اپنا کام بھی نکالتا رہے۔ روس جو ہے اپنے اتحادیوں چین، ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ان کو مزید قریبی کر لے گا، بہت زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہو بھی جائے گا۔ اور اس گرہن کے اثرات کے تحت سائبر حملے جو ہیں ان کی شدت میں اضافہ ہوگا، پراکسی وار جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں، ان میں شدت آ سکتی ہے۔ روس جو ہے وہ توانائی، اب روس کی جو توانائی کے متعلقہ جو ہے سلسلہ، اس میں گیس ہے، تیل ہے، اور یہ یورپ کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ یورپ میں اقتصادی بحران بڑھ سکتا ہے، مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کے اندر سیاسی اختلافات بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر نیٹو اور یورپی ممالک کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان میں جو ہے نا آپس میں کلیش ہو سکتا ہے۔ یورپ میں جو ہے نا دائیں بازو کی یعنی رائٹ ونگ کی جو مزید حکومتیں بن سکتی ہیں، اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پہ یہ ان کو متاثر کریں گی، اثر انداز ہوں گی اس کے، اور یورپ جو ہے اس کو مزید مہاجرین جو ہیں اس کے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جنگوں کے نتیجے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ جو بھی سیف سائڈ دیکھتے ہیں دنیا میں، وہاں اس طرف کو ان کا پھر رجحان پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں یورپ کو اب یہ مہاجرین کا مزید بحران جو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے گرہن کے اثرات میں۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ہے یوکرین سے نایاب جو معدنیات ہیں، ارتھ منرل جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا، اور اس کی وجہ سے یورپ کو اعتراض ہوگا۔ چین بھی اس معاہدے کو روکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نایاب جو معدنیات ہیں آلریڈی چین کی اس پہ اجارہ داری ہے۔ تو یہ ڈیل جو ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو جنم دینے کا یا موجودہ اختلافات کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور فلسطینیوں میں جنگ بندی کا معاہدہ تو برقرار رہے گا، لیکن مکمل عمل درآمد بھی مشکل ہوگا، بلکہ محدود جھڑپیں بھی جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ عرب ممالک جو ہیں وہ سفارتی سطح پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور جبکہ ایران اور خلیجی ممالک جو ان کے درمیان میں سفارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا۔ اور چاند گرہن کے بعد جو ہے حالات مزید واضح ہو جائیں گے، لیکن حقیقی امن 2025 کے آخر تک بھی غیر یقینی نظر آتا ہے۔ دنیا 2025 سے 2027 تک ایک بڑے تغیراتی دور سے گزرے گی، اور یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے اس کے بعد ہی استحکامات کے جو امکانات ہیں وہ نظر آئیں گے۔ جی اب بات کریں گے ہم اپنے پیارے پاکستان کی، چونکہ میں نے کہا ذرا دنیا کا تھوڑا سا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے آ جائے، پھر پاکستان کی بات کریں گے۔ تو دیکھا جائے ٹیکنیکلی یا ذائقے کے مطابق تو پاکستان کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ٹورس ہے، تو یعنی 10واں گھر جو ہے نا وہ برج دلو مڈ ہیون ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ 14 مارچ 2025 کا جو چاند گرہن ہے وہ پاکستان کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 5واں گھر عوامی جذبات اور یوتھ سے متعلقہ ہے، یوتھ موومنٹس، اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ جو ہیں وہ اور سیاسی سرگرمیاں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ نوجوانوں کے مسائل یعنی بے روزگاری، مہنگائی اور تعلیمی مواقع کی کمی جو ہے نا وہ زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ورگو کا تعلق جو ہے چونکہ معاشی نظم و ضبط اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ یا معیشت میں بڑا جھٹکا آ سکتا ہے۔ میں رک کے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ ذرا تسلی سے سن لیں۔ یہ چاند گرہن پاکستان کے مڈ ہیون یعنی حکومت اور 7ویں گھر کو یعنی بین الاقوامی تعلقات پر اثر انداز ہوگا، جس کی وجہ سے میری سوچ کے مطابق جو میں سوچ رہا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو اس میں سب سے پرائورٹی پہ سب سے ٹاپ پہ آئے گا وہ IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا، یا کسی بڑے تجارتی جو معاہدہ ہے اس میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا کچھ سخت شرائط جو ہے نا وہ پہلے ہی شرائط بہت زیادہ ہم پہ، لیکن مزید سخت شرائط نافذ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک یعنی چین، امریکہ وغیرہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں بھی کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے۔ پاکستان قرضوں کی نئی قسط لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر سخت شرائط جو ہے نا وہ لاگو ہو سکتی ہیں، یا کسی بڑے فیصلے کو فائنل کرنے میں
रुकावट जो है ना वो जन्म ले सकती है। रुकावट आ सकती है, कोई बड़ा मायदा होते होते रह भी सकता है या लटक सकता है। तो बुर्ज हौत में साउथ नोड जो है उसकी मौजूदगी और ग्रहण का असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो हैं, गिलगित, स्वात, चित्राल और बाकी और मगरबी इलाके, बलूचिस्तान, ग्वादर वगैरह, उन पर ज़्यादा इसके असरात मुरतब होंगे। सिंध में अगर देखा जाए तो पानी का जो बहरान है वो मज़ीद संगीन हो सकता है, और ये एक बहरान नहीं होगा, पानी से रिलेटेड बहरान बस काफ़ी सारे हो सकते हैं, और इसमें मज़ीद ज़्यादा होंगे, कुछ मुआहदे होंगे, कुछ बगैर मुआहदों के होंगे। अब देखते जाइएगा कि सूरत हाल क्या बनती है। तो पाकिस्तान के 10वें घर पर दबाव पड़ने का मतलब ये है कि हुकूमती क़यादत जो है वो तनाज़ात में घिरी रहेगी। इस वक्त सबसे एक हॉट टॉपिक ये है कि वो अदलिया का, तो इस वक्त अदलिया हमारी हुकूमत के साथ नज़र आती है, यानी एक पेज पे नज़र आते हैं। लेकिन 14 ये मार्च का जो ग्रहण है, इस ग्रहण के बाद से सितंबर 2025 तक जाते जाते, यानी मार्च से सितंबर के दरमियान में, ये अंदरूनी तौर पर इनके बाहमी इख्तलाफात जो हैं उसमें इजाफा होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। ग्रहण पाकिस्तान के 10वें घर यानी हुकूमत और 7वें घर, मुआहदे, इत्तेहादी या बैरूनी जो मुआहदे हैं उन पर असरअंदाज होगा। इसकी वजह से अदलिया के अंदर कुछ जजेस या कानूनी मामलात में गैर मुतवक्को मोड़ आ सकता है। शायद कोई ऐसा फैसला आ जाए जो हुकूमत के लिए मुतनाज़ा बन जाए, या अदलिया के लिए अदलिया के कुछ अनासर जो हैं वो मुख्तलिफ बयानियाँ अपनाने शुरू करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी बुनियाद को देखा जाए ना, तो वो चूँकि बुर्ज दलो निज़ाम की तब्दीली जो है ना उसकी अलामत है, तो इसलिए ये सारे मामलात इसी तरह से कुछ वकूफ़ पज़ीर होंगे। अगर आगे चलें, देखें कि भाई मरीख, ज़ोहल और प्लूटो की पोजीशन क्या ज़ाहिर करती है, तो इसकी वजह से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात मज़ीद बढ़ेंगे। मुज़ाहमती ग्रुप जो हैं जो इस वक्त रिटेलिएट कर रहे हैं, तो उनकी सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं। अलहदगी पसंदों का मसला जो है वो खुदा न खास्ता ज़ोर पकड़ सकता है। और अगर जून से सितंबर 2025 तक के दौरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने इस दौरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले नहीं किए, अच्छे फैसले नहीं किए, तो बलूचिस्तान में शदीद कशीदगी जन्म ले सकती है, और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, नताइज ऐसे होंगे कि बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का भी सामना हमारे मुल्क को, हमारे मुतल्लिका हुकूमतों को, जो भी इस वक्त कारी इख्तियार हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। तो 7वां घर चूँकि बैनुल-अक़वामी मुआहदे में अगर मैं देखा जाऊँ, 7वें घर में जो इस वक्त जुपिटर की जो पोजीशन है, तो वो ग्रहण पे क्या असर डाल रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि किसी मुल्क के साथ जो हमारे ताल्लुकात में उसमें कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। चीन, अमेरिका या किसी और ताकतवर मुल्क के साथ ताल्लुकात में कोई नया मोड़ जो है ना वो पैदा हो सकता है, या कोई बड़ा सफारती तनाज़ा जन्म ले सकता है। और फौज या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर कोई बड़ी पॉलिसी है तो उसमें चेंज मुमकिन है, काफ़ी खासा बड़ा चेंज आ सकता है। यू टर्न तो नहीं कह सकता, लेकिन चेंज बहुत बड़ा होगा। बुर्ज सौर जो है टारस एक मुस्तहकम मुआशी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बुर्ज है, और 7वां घर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मुआहदे और दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। चांद ग्रहण इस घर पर असरात मुरतब करेगा, जिसकी वजह से सफारती सतह पर कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को है। मुआशी मुआहदे, तजारती ताल्लुकात या किसी मुल्क से माली इमदाद के जो मामलात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। फौज या दफाई मुआहदों में भी गैर मुतवक्को तब्दीली आ सकती है। किसी मुल्क के साथ शदीद तनाव या ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ये सब कुछ अभी तो शायद ये बिल्कुल ख्वाबो ख्याल की बातें लगेंगी आपको, लेकिन ग्रहण के बाद आने वाले जो महीने हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती चली जाएंगी। अब अगर हम कुछ ख़ास शख्सियात की बात कर लें तो उसमें शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, अब उनका बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ बन रहा है, तो चांद ग्रहण के करियर का 10वां घर बनता है, तो यहाँ इक़्तिदार का जो उनका स्टेबिलिटी है उनकी, उसको चैलेंज हो सकता है। अपोजिशन या इत्तेहादियों की जानिब से सख्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरे नंबर पे मरीम नवाज़ साहब हैं जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। अगर उनको देखा जाए तो उनके फैसलों पर सख्त तनकीद होगी, मीडिया में तनाज़ात जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेंगे, पार्टी में अंदरूनी चैलेंजेस जो है वो पैदा हो सकते हैं, और कोई बड़ा हुकूमती या अदालती चैलेंज सामने आ सकता है जो इनके इक़्तिदार को मुतासर करने का सबब भी बन सकता है। ये सारी चीज़ें मुमकिनात में से हैं। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं सदर पाकिस्तान,
اور اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ گرہن ان کے لیے تو سخت سیاسی چیلنجز سامنے لے کے آ رہے ہیں. خاص طور پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ تناؤ نظر آئے گا. کسی بڑے معاہدے یا پالیسی پر اختلافات جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں نئے سیاسی جوڑ توڑ جو ہے نا وہ بھی ممکن ہے. صحت یا قانونی معاملات میں بھی کچھ دباؤ بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے اب میں دیکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ تو زرداری صاحب کے لیے بھی معاملات ذرا گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں ایک اور بہت بڑا اہم شخصیت ہے آج کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. چونکہ پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں سارے امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہاں دیکھا جائے گا کہ یورینس جو ہے وہ چونکہ ٹرمپ کے اسینڈنٹ میں اس وقت ہے, تو اچانک اور غیر متوقع چونکہ واقعات ہوتے ہیں یہ سارے یورینس سے ریلیٹڈ ہیں. اور ماضی میں ان کے جو ٹرمپ پہ جو حملے ہوئے, قاتلانہ حملے, تو اس کا سلسلہ بھی, اس کی بنیاد بھی یہی تھی. مریخ کا آٹھویں گھر میں مریخ کا ہونا یہ بھی خطرناک علامت ہے, کیونکہ یہ حادثات, صحت کے مسائل اور خفیہ دشمنیوں کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں چاند اور گریو کا جو اثر ہے سیارچے کا, وہ بھی کسی بڑی سیاسی شخصیت کے سیاسی یا جسمانی طور پر منظرنامے سے نا جو ظاہر اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سے ہٹنے کا امکان پایا جاتا ہے. پچھلے سال جو ویڈیو میں نے ٹرمپ صاحب کے بارے میں کی تھی نا, اس میں نے بار بار بولا تھا کہ ٹرمپ پہ 3 بار حملہ ہوگا, اور 2 دفعہ تو پچھلے سال 2024 میں ہو چکا, اور تیسرے حملے کا اب ٹائم جو ہے نا وہ لگ بھگ سمجھ لیجیے گا شروع ہو گیا. اور آخر میں اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں گا تو خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت صبر و استقامت اور حکمت عملی سے یہ جو سیاسی میچ جاری ہے یہ کھیلیں. تو کیونکہ ان کے خلاف دھوکہ دہی اور قانونی جال ابھی مزید بچھائے جا سکتے ہیں, اور یہ کوشش کریں گے کہ ان کو مزید جو ہے نا انگیج کیا جائے. لیکن میں نے پچھلے سالوں میں جو بات ہوئی خاص طور پہ, اس میں نے 2025 کی سرمائی یعنی جون کے بعد تک کا ذکر کیا تھا. اب یوں سمجھیے گا جون سے سپٹمبر تک کا جو ٹائم ہے, اور میری سوچ کے مطابق تو یہ ہے کہ خان صاحب جو اس وقت رہائی پا چکے ہوں گے, ہمارے درمیان موجود ہوں گے. اور باقی جہاں تک مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے, تو دیکھیے گا ابھی ستمبر تک, جون سے سپٹمبر تک کا جو ٹائم ہے اس پر انتظار کرتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک سچ ثابت ہوتی ہے. اور جب یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ پھر میں دوبارہ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. تو چلتے چلتے کچھ باتیں میں آپ کے لیے بھی رکھتا ہوں, جس کے لیے آپ کو کسی بھی اسٹار کی, کسی ڈیٹ آف برتھ کی, کسی چیز کی شاید ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ گرہن جو ہے نا حقیقتوں میں, سوچوں میں, آپ کے خواب و خیال کے درمیان میں ایک کشمکش پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرہن کے دوران میں اور بعد میں کچھ لوگ زیادہ جذباتی اور سینسٹیو ہو جائیں گے, اور لیکن ان کی سکس سینس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. تو اس لیے ذرا اپنے آپ کو بولنے پہ آپ کو اس وقت قابو رکھنا ہوگا. کچھ لوگوں کو لگے گا ایسا کہ وہ خوابوں اور حقیقت کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں, اچھا یہ کر لیں, یہ پتہ نہیں غلط خیال تو نہیں ہے, یہ نہ کروں یہ بھی صحیح تو نہیں ہے. تو یہ لوگ جو کنفیوز ہیں, خوابوں یا خیالی دنیا میں رہتے تھے, وہ اچانک بالکل پریکٹیکل لائف میں واپس آ سکتے ہیں. ان کے خواب و خیال ختم ہو سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بالکل پریکٹیکلی رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ گرہن کے بعد جو ٹائم چل رہا ہے, تو اس سب سے زیادہ آپ کو اپنی صحت اور آپ کو ڈیلی جو روٹین ہے, ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں, ان پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ ان میں کوئی زیادہ بگاڑ نہ آ جائے. اور کئی خفیہ سچ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. یہ گرہن جو ہے زبردست توانائی پیدا کرے گا, اور جہاں لوگ ایک وقت میں 2 انتہاؤں کی طرف جا سکتے ہیں, یعنی بالکل بہت زیادہ پازیٹیو ہوں گے تو ٹاپ پہ, نیگیٹو ہوں گے تو انتہا, یعنی آپ کے ساتھ دوستی ہوگی تو کمال کی, اور دشمنی بھی ہوگی تو اس میں بھی وہ نقطہ عروج پہ ہوں گے. یعنی یہ گرہن جو ہے یہ پیار, محبت, تعلقات جو ہے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی جو اندر غلاظت ہوتی ہے نا, گندگی ہوتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی, اس طرح کی جو عجیب و غریب جو خصلتیں ہوتی ہیں نا, ان کو بھی ٹاپ پہ پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے. اور سب سے بڑی جو اس میں بات ہے کہ پرانی محبتیں جو ہے نا وہ واپس آ سکتی ہیں, خاص کر وہ محبتیں یا وہ تعلقات جو کہ کسی غلط فہمی یا آپ کے جذبات جو ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں نا کچے جذبات کی محبت تھی اگر تو وہ ٹوٹ گئی, لیکن اب وہ واپس آ سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے, اچانک سے سرپرائز نہیں ہونا ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے آپ کو. کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ سامنا جو ہوگا وہ سچائی سے ہوگا, سچ سے ہوگا, اور وہ ہو سکتا ہے کچھ ان کے اپنے کیے ہوئے کام جو ہوں گے ان کے سچائی سامنے آ جائے, کچھ انہوں نے 2 نمبری اگر کی ہوگی خدا نخواستہ تو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں اگر ان کا کچھ کریکٹر ایسا ہے کہ جس میں تھوڑا سچ اور جھوٹ کا
جو مقابلہ بازی چل گئی، ساتھ ساتھ چل گیا، تو اس کی وجہ سے کچھ رشتے ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے سچ سامنے آ جائیں کہ آپ کے رشتے مزید مضبوط ہو جائیں، کیونکہ وہ غلط فہمیاں اور الوژن ختم ہو جائے گی نا، تو اس وجہ سے۔ اور ایسے دور میں یہ گرہن کے بعد سے اچانک شادیاں ہو سکتی ہیں، غیر متوقع جو ہے نا آپ کے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، اور ایسے میں کیا ہوگا، کچھ لوگ جلد بازی میں کوئی بڑا یا اہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو میں ہمیشہ سے آپ کے لیے یہی بات کروں گا کہ آپ نے کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہے، اور بلکہ دوسروں کے لیے اگر سرپرائزنگ آپ کا کوئی ایکشن ایسا ہے، تو اس کے لیے اگر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اویلیبلٹی ہے تو مشورہ کر لیجئے گا اپنے بزرگوں سے، سینئر سے، یا کسی علم والے بندے سے جو اسٹار پوزیشن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، تو یا پھر آپ خود سے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے گا۔ جلد بازی سے آپ نے بچنا ہے ہر حالت میں، یہ گرہنوں کے بعد سے سب سے بڑا کام، یہ جلد بازی سے، عجلت پسندی سے، یعنی وہ مار دھاڑ والا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں، تسلی سے کریں۔ انشاءاللہ گرہن کے آدھے اثرات کو آپ کے کنٹرول سے، اپنی ذات پہ جو آپ قابو پائیں گے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے، تو اس سے ہی آدھے اثرات تو آپ سمجھے بیلنس کر لیں گے۔ تو باقی اگر بات ہوگی پھر آپ کہیں گے جی نہیں یہ تو جنرل بات کر دی آپ نے ساری، تو آپ اپنے برج کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں اسپیسیفک، آپ کو پتہ ہے اپنے ہاؤس کا، تو پھر اس کے لیے ذرا یہ نیچے جو ہے نا کمنٹ باکس میں اپنا لنک لگا دیتا ہوں، یہ جس میں نے تفصیل سے بات کی ہے، یہ اس سے پہلی والی جو پرانی ویڈیو ہے 2-3 دن پرانی، تو اس میں نے ہر ہاؤس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، تو آپ اس کو سنیے گا، اپنے بارے میں جانیے گا، اور پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو مزید جہاں میری ضرورت ہو یا میرے علم کی اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ جو میرے سے ہو سکے گا میں آپ کے لیے ضرور کروں گا، آپ کا ساتھ ضرور دے سکوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹوپ کو اجازت دیجیے گا، اگلے ٹاپک کے لیے، اگلی کام کے لیے پھر جو ضرورت آ گئی آپ کے متعلقہ اور حالات و واقعات کے متعلقہ، تو اس وقت تک کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔